यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ात हम्द व सना किबरियाई और बड़ाई अज़मत और जलालत इस अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए लायक और सज़ावार हैं, जिसने इस कायनात और इस कायनात के दरमियान जितनी भी मखलूक़ात हैं सबको पैदा किए हैं। वही खालिक और मालिक और वही राज़िक़ और मुदब्बिर है, जिसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत के लिए रहबर रहनुमा और उसवा हसना बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला हम सभी दीनी बहनों को शुक्रगुजारी की तौफीक दे, आमीन। मेरी बहनों, आज के इस दर्स में हमारा एक अहम मौजू रहेगा कुरान और हदीस की रोशनी में, जिसकी आज अशद ज़रूरत है। जिस मौजू पर गुफ्तगू हम करेंगे इंशाअल्लाह आप गौर सुनने, समझने और उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत मुहम्मदिया के लिए जिस मकसद के तहत मबऊस फरमाया, जिस मकसद के तहत भेजा है, वो मकसद सिर्फ और सिर्फ इस उम्मत की इस्लाह है कि ये उम्मत, हम उम्मत मुहम्मदिया, हम मुसलमान मर्द और हम मुसलमान औरतें किस तरह अपनी जिंदगियों में सुधार लाएं, गुनाहों से बच सकें, नेकियों की तरफ आगे बढ़ सकें। वो कौन से जरिए, वो कौन से रास्ते अपनाएं जो जन्नत की तरफ ले जाते हैं। वो कौन से रास्ते, वो कौन से जरिए हैं जो जहन्नम से दूर कर सकते हैं, अल्लाह की नाफरमानी और उसकी नाराजगी से दूर कर सकती हैं। इसी एक वाहिद मकसद के तहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और वो मकसद आज तक चल रहा है। उसी मकसद के तहत हम मुसलमान उसी की तलाश में हैं, उसी मकसद के तहत हम जो है जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन क्या वाकई हम उस मकसद को बजा ला रहे हैं? क्या हमने उसकी जिम्मेदारी को समझा? उस जिम्मेदारी को समझकर क्या हम उसको बखूबी अंजाम दे रही हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब नबी को भेजा, कुरान को जरिया बनाते हुए, कुरान को एक अच्छा तोहफा और रास्ता बनाते हुए, उस तोहफे में अल्लाह ताला ने सारी की सारी बातें बयान फरमा दी। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुम इंसानों को मिट्टी से बनाया। अल्लाह ताला ने ये भी कहा तुम जैसी एक दूसरी मखलूक को भी हमने पैदा किया है, वो है फरिश्ते मलाइका, जिन्हें हमने नूर से पैदा किया है। एक तीसरी मखलूक भी हमने बनाई जिसको हमने वखुलिकल फिन्नार, जिनको हमने आग से पैदा किया। लिहाजा इस सारी की सारी वजाहतें करने के बाद अल्लाह ताला ने कहा कि अब ये तुम्हारे ऊपर है कि अब तुम उन आजमाइशों पर सब्र करो। इस सारी की सारी तफसीलात तो हमें मालूम है कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। अल्लाह ताला ने खुद इस बात को भी वाज़ेह कर दिया कुरान मजीद में, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन, यकीनन ये शैतान, इस बात में कोई शक नहीं कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। कोई भी रास्ता, कोई भी मौका वो नहीं छोड़ता तुम्हें गुमराह करने के लिए, अल्लाह की इबादत से गाफिल रहने के लिए। एक दुश्मन वो होता है जो पीछे से हमला करे, एक दुश्मन वो होता है बिल्कुल सामने से हमला करता है, मुंह पे हमला कर देता है। लिहाजा अल्लाह ने वही कहा कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, फत्तखिजुहु अदुव्वा,
جب وہ تمہیں دشمن کہہ رہا ہے، جب وہ تمہارے ساتھ اپنی دشمنی کو ظاہر کر رہا ہے، دکھا رہا ہے، فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اسے اپنا کھلا دشمن ہی سمجھو، منہ پر بھی اس کی دشمنی کو ختم کرو، اس کے منہ پر ہی جو ہے اس کی نافرمانی کرو، اس سے منہ پھیر لو، جس طرح تم دنیا کی زندگی میں انسانوں کی شکل میں جو دشمن ہوتے ہیں ان کے ساتھ پیش آتے ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں ایک نوٹ کرنے والی بات بتاؤں گی کہ شیطان کا مطلب کیا ہے۔ شیطان ایک عربی لفظ ہے، شطنا کے معنی ہوتے ہیں دور ہو جانا، اسی سے شیطان آیا ہے، جس کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو دور ہو جائے اللہ کی رحمت سے، اس کی بخشش سے، اس کی مغفرت سے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، جنات میں سے ہو، یا پھر کوئی اور مخلوقات، جانور، پرند چرند وغیرہ میں سے ہو۔ لہٰذا شیطان نہ صرف جنات میں سے ہیں بلکہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، ایسے سرکش، ایسے گناہ اختیار کر کے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے دور ہو چکے ہیں۔ اور شیطان میں خاص نام آتا ہے ابلیس۔ ابلیس بھی ایک عربی لفظ ہے، ابلسا یبلسو کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا۔ گویا شیطان میں ایک شیطان، شیاطین کا سردار جس کا نام ہے ابلیس، یہ اللہ کی رحمت سے، اس کی مغفرت سے مایوس ہو چکا ہے، اسی لیے اس کا نام ابلیس ہے۔ وہ مخلوق جو آگ سے پیدا کی گئی، جس نے اللہ کے دربار میں کھلے عام دشمنی کا اعلان کر دیا، اس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ ابلیس ایک خاص نام ہے ایک شیطان کا، اور یہ کان من الجن، سورۃ الکہف ہم روزانہ ہر جمعہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ اس آیت کو یاد بھی رکھیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے، کیوں؟ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ پہلے فرشتوں میں سے تھا، ایک فرشتہ تھا، سجدے سے انکار کر دیا تو اللہ نے اسے شیطان بنا دیا، ہرگز بھی نہیں۔ وہ پہلے سے ہی جنوں میں سے تھا، ابھی بھی وہ جنات میں سے ہے، ابھی بھی وہ ایک مخلوق ہے جنات میں سے۔ جس طرح انسانوں میں اچھے اور برے ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی اچھے اور برے لوگ ہیں۔ تو ان برے لوگوں کی جماعت کو شیطان کہا جاتا ہے، جس میں اسے ان شیاطین میں سے خاص جن کا سردار، اس کا نام ابلیس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مختصر تفصیلات رہیں، مختصر وضاحت رہی ابلیس اور اس کی جماعت کے متعلق، اس کی ذات کے متعلق، زیادہ تفصیلات نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ہمارا دشمن بنا، اس نے کیا کیا اعلان کیا ہم کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں، ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں۔ معلوم ہونے کے باوجود ہم اس کے وسوسوں سے، اس کی گمراہیوں سے کون سو دور ہونا چاہیے تھا، لیکن اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں، اس کے اس قدر نزدیک آ چکے ہیں جیسی نزدیکی اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اسی لیے آج کا ہمارا موضوع یہی ہے، شیطان اور اس کے چور دروازے۔ شیطان کے وہ ایسے چور دروازے ہیں جن چور دروازوں سے وہ ہماری زندگیوں میں داخل ہوتا ہے اور ہمیں ایسے گمراہ کر دیتا ہے جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ویسے تو وہ ظاہری کھلے عام دشمنی کر ہی رہا ہے، گمراہ کر ہی رہا ہے، لیکن ان سبھی کے علاوہ ایسے بھی بعض چور دروازے ہیں۔ دروازہ ایک سامنے کا ہوتا ہے، ایک آزو بازو پیچھے سے جو ہے ایک چور دروازہ ہوتا ہے، جس سے صرف اور صرف چور داخل ہو سکتا ہے، وہ اسی کی صلاحت، اسی کی مہارت ہوتی ہے، وہ اس فن میں ماہر ہے۔ شیطان بھی ہماری زندگیوں میں داخل ہونے کے لیے چور راستے اپنا رہا، چور دروازے اپنا رہا ہے، اور اپنا بھی چکا ہے، کئی لوگوں کو گمراہ بھی کر چکا ہے۔ آج ہم انہی چور دروازوں کو جانیں، بہت سارے دروازے، لیکن جن میں خاص چور دروازے بھی شامل ہیں، اور ہماری زندگیوں میں وہ اکثر زندگیوں میں داخل ہو بھی چکا ہے۔ سب سے پہلا دروازہ، سب سے پہلا دروازہ ہے عقیدے اور عبادت میں وسوسے پیدا کرنا، شک پیدا کرنا۔ ہمارے عقیدے کا جو معاملہ ہے بڑا ہی نازک ہوتا ہے۔ ایک مسلمان جب اسلام قبول کرے،
مسلمان ہو جائے، دین اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ کی ذات پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، تقدیر جیسی بھی ہو، مصیبتوں سے بھری پڑی ہو یا پھر خوشی سے ہو، ہر طرح کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے۔ اب اس عقیدے میں اگر کسی انسان کو شک آ جائے کہ کیا واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہی ہے جو مجھے روزی دے رہی ہے، کیا واقعی اس کائنات کو چلانے والا صرف ایک ہی ایک ذات ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا واقعی بارش برسانے والا اللہ ہی کی ذات ہے؟ کیا واقعی زمین سے جتنے بھی اناج نکل رہے ہیں، کیا وہ ایک ذات ہی کر سکتا ہے؟ کسی ایک کی ہی بس کی بات ہے کہ ساری چیزوں کو چلا سکتا ہے، اس کائنات کو چلا سکتا ہے؟ ویسے تو کئی ایک لوگ مل کر سکتے ہیں یہ کام، کسی ایک کی بس کی بات نہیں۔ جیسے دوسرے مذہبوں میں اگر دیکھا جائے تو ایک ایک کا ایک ایک کام ہے، کوئی مال و دولت عطا کرنے والا، کوئی بارش عطا کرنے والا، تو کوئی رزق اور روزی عطا کرنے والا۔ ہمارا ایسا مذہب ہے کہ جس میں ہر ایک چیز کو وہی دیتا ہے، ہر ایک کام کا اسی کے اندر صلاحیت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ایسے شک اور شکوک پیدا ہو رہے ہوں، اگر ایسے وسوسے پیدا ہو رہے ہوں، تو سمجھیں کہ سب سے پہلے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اسی کمزوری کو فائدہ بناتے ہوئے، فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان داخل ہو رہا ہے ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح متفق علیہ کی روایت ہے، یأتی الشیطان احدکم فیقول، یقیناً شیطان تمہارے پاس آتا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، یقیناً شیطان تمہارے پاس، ہر ایک کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے، دل میں وسوسہ پیدا کر دیتا ہے، من خلق کذا، من خلق کذا، یہ کس نے پیدا کیا، یہ کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا۔ ایسے بھی خیالات آتے ہیں ہمارے دلوں میں کہ فلاں مخلوق، فلاں جاندار کو، فلاں چرند پرند کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، اس سے ہمارے لیے ہماری زندگی میں کیا فائدہ ہے، ہماری اس دنیا میں، اس کائنات میں اس کا کیا فائدہ ہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا۔ اکثر کے ہی سوالات ہیں، سوالات کے تحت، اسی شک کے تحت، ایسے ہی خیالات کے تحت، ان کے ذہنوں میں ایسے سوال پیدا ہونے کے تحت وہ گمراہ ہو چکے ہیں، ان کے عقیدے، ان کے ایمان میں کمزوری آ چکی ہے کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا ان چیزوں کو، کیسے، اپنی قدرت کے تحت، اپنی حکمت اور مصلحت، اپنی طاقت کے بلبوتے پر اللہ نے جیسا چاہا ویسے پیدا کیا۔ اب یہ سمجھتے سوچتے بیٹھ جانا کہ اللہ نے کس طرح کیا ہوگا یہ سارا کام، اللہ نے کیسے کیا ہوگا، کیسے، کیوں، کب، کہاں، اس سارے سوالات گویا گمراہی ہیں جو شیطان کی وجہ سے آتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ شیطان ہمیں ہر طرح سے گمراہتا ہے، ہر طرح سے گمراہ کرتا ہے۔ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اللہ سے شیطان نے چیلنج کیا کہ میں تمہارے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرح سے گمراہ ضرور کروں گا۔ لہٰذا یہ اس کا وہ چور دروازہ ہے جس کے ذریعے سے وہ گمراہ کرتا ہے، من خلق کذا، من خلق کذا، یہ کس نے کیا، یہ کس نے پیدا کیا، یہ کس نے بنایا، حتی یہاں تک کہ وہ ہمارے ذہن میں یہ بات بھی ڈال دیتا ہے، من خلق ربک، کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب اس ساری چیزوں کو رب نے پیدا کیا تمہارے، تو اس رب کو، اس فلاں کو، اس ذات کو کس نے پیدا کیا۔ اعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر تمہارے دل میں ایسی بات، ایسے خیالات آ جائیں تو فوری اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، فوری اللہ کی پناہ میں آ کر شیطان سے استعاذہ طلب کرو، اعوذ باللہ طلب کرو، وَلْيَنْتَهِي، اور بندے کو چاہیے کہ وہ اسی وقت خاموش ہو جائے اور شیطان سے پناہ طلب کرتے ہوئے عبادت کی طرف، نیکی کی طرف، اللہ کی پناہ کی طرف رجوع کرے۔ فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، اور کہے آمنت باللہ، میں اللہ ہی کی طرف یقین رکھتا ہوں، اللہ ہی پر میرا مکمل ایمان ہے، اگرچہ شیطان کسی طرح سے وسوسے ڈالتا ہو۔ لہٰذا ایسے شک سب سے پہلی بات نہ لائیں اپنے دل میں، الا عبادک منکم المخلصین، کیوں؟ کیونکہ شیطان نے خود کہا کہ اے اللہ، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے رکھوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جس نے تجھ پر ایمان لایا ہے۔
इल्ला इबादक मिनकुम मुखलसीन, सिवाय उन बंदों के जो खालिस रहे हैं अपनी इबादत में, जिन्होंने अपनी इबादत में, अपनी नेकियों में किसी तरह की मिलावट नहीं की, किसी तरह की रियाकारी, किसी तरह की कमजोर अकीदा नहीं लाया, उन लोगों को मैं, उन मोमिनों को गुमराह कर ही नहीं सकता। लिहाजा अगर हमारे लिए हमारे ज़हनों में वसवसे आ भी रहे हैं, तो ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है, शैतान का इसमें कोई हाथ ही नहीं। इसलिए कि शैतान सिर्फ़ और सिर्फ़ वसवसा पैदा कर सकता है, उसके पास वही ताकत और कुदरत है। लेकिन उस वसवसे को अमल में लाना, उस गुनाह को अमल में लाना, खुद हम करना अपनी मर्ज़ी से, ये हमारे बस की बात है। ये हमारे बस की बात है। ये बात बिल्कुल सच है कि अल्लाह ताला ने शैतान को बाज़ ताकतें अता की हैं। इन्नहु यराकुम हुवा क़बीलुहु, यकीनन शैतान यकीनन शैतान और उसके कबीले वाले, उसकी जमात, उसकी गिरोह, उसके दोस्त जो है, हम इंसानों को अपनी आँखों से देख सकते हैं। लेकिन वो हमारी नज़र से ओझल हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते। हमारी नज़रों में ऐसी सलाहियत अल्लाह ताला ने नहीं रखी। साथ ही साथ शैतान को ये ताकत भी अल्लाह ने दी है कि वो हमारी रगों में खून की तरह दौड़ सकता है, हमारे दिलों में झाँक कर हमारे ख़यालात को समझ सकता है, वसवसा भी डाल सकता है। इस सारी की सारी ताकतें देने के बावजूद भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह तुमसे हो जाए तो शैतान पर मत डालो, इब्लीस और उसकी जमात पर हरगिज भी मत डालो, आज और क़यामत के दिन भी। क्योंकि वो तो इनकार करेगा ही करेगा, साथ ही साथ उसने कहा था सिर्फ गुनाह करने के लिए, उसने सिर्फ वसवसा डाला था, लेकिन उसको अमल में लाना तुम्हारा काम। इसीलिए शैतान के पास ये ताकत नहीं कि वो हमसे गुनाह करवाए। वो सिर्फ वसवसा, ये ख़्याल हमारे दिल में पैदा कर सकता है, लेकिन वो अमल हमारे हाथ से ही होता है। हमारी ज़बान, हमारी आँख, हमारे हाथ, हमारे पैर ही उस काम को कर सकते हैं, शैतान खुद नहीं करा सकता। वो सिर्फ ख़यालात पैदा कर सकता है। ऐसे शक और शकूक पैदा कर सकता है। अगर आपके ज़हन में ऐसे ख़यालात आ रहे हों, अल्लाह की ज़ात के सिलसिले में, तौहीद के सिलसिले में, अक़ीदे के सिलसिले में, ईमान के सिलसिले में, तो फ़ौरी अल्लाह की तरफ रुजू करें। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तरफ जाएँ। इसी तरह इस सिलसिले में एक और हदीस आती है कि वो किस तरह हमारी इबादतों के साथ, हमारी नेकियों के साथ, अक़ीदे के साथ गुमराह करता है। मशहूर हदीस है, उस्मान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के पास एक मर्तबा जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि अल्लाह के नबी, इन्न शैतान हाल बैनी व बैन सलाती व बैन क़िराअती। सहाबी बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी, यकीनन शैतान मेरी और मेरी नमाज के दरमियान आ जाता है। जब मैं नमाज में होता हूँ, चाहे वो रुकू में, सजदे में, तशहुद में या फिर क़ियाम में, फौरी वो मेरी क़िरात के दरमियान, मेरी अल्फाज के दरमियान आ जाता है और वसवसा पैदा करना शुरू कर देता है, जिसके सबब मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और मेरा ज़हन दूसरी तरफ चला जाता है। तो आप इसका हल बताएं। अल्लाह के नबी ने कहा, इसका हल यही है कि तुम अल्लाह की पनाह तलब करो। उस नमाज के दौरान ही अगर तुम खड़े हुए हो, बैठे हो, तशहुद में हो, रुकू में हो, सजदे में हो, नमाज में जिस भी तुम हालत में हो, उसी हालत में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फौरी अऊज़ु बिल्लाह पढ़ लो और बाएं जानिब पलटो और 3 मर्तबा थूक दो, तो शैतान वहां से चला जाएगा और उसके पास अब ताकत नहीं अल्लाह का नाम लेने के बाद कि तुम्हारे पास आकर वसवसा पैदा करे। और जो शैतान जो शैतान नमाज में वसवसा डालता है, उसका एक खास नाम हदीस में बताया गया, ज़ालिका शैतानुन खिंज़ब। नमाज में वसवसा डालने वाले शैतान का नाम है खिंज़ब। इबलीस की जमात में एक नाम आता है खिंज़ब, जिसका खास काम ही है नमाजों में वसवसा डालना, वसवसे पैदा करना। लिहाजा यहाँ पर एक बात ये भी मालूम होती है, उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाहु अन्हु एक बहुत बड़े सहाबी हैं। सहाबा जो इबादत में, अपनी नेकियों में, तक़वा परस्ती में, सब में आगे थे। शैतान की गुमराही सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे लोगों के पास ही होती है। शैतान गुमराह
اپنے جیسے دوستوں کو نہیں کرتا جو پہلے سے ہی گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، جو پہلے سے ہی چغلخور ہیں، جو پہلے سے ہی اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کرتے، جو پہلے سے ہی بے نمازی ہیں، جو پہلے سے ہی اللہ کے نافرمان بندے ہیں۔ وہ انہی لوگوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے جو نیکوکار ہوں، عبادت گزار ہوں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوں، بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ صرف اور صرف وسوسے پیدا کر سکتا ہے ایسے ایمان والوں کی، لیکن وہ مکمل اس بات پر طاقت نہیں رکھتا کہ ان سے گناہ کروائے۔ اب ایمان والوں پر یہ بات مبنی ہے، منحصر ہے، ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ اب جو ہے گناہ خود اپنے ہاتھوں سے، اپنے زبان سے کریں۔ لہٰذا جب آپ کے پاس وسوسے آ رہے ہوں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف رجوع کریں، کثرت سے عبادت کی طرف رجوع کریں، اس لیے کہ شیطان کا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس سے نہ صرف ہم اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں بلکہ جہنم میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ اس سب سے بڑا پہلا ہتھیار ہے، پہلا چور دروازہ ہے کہ وہ سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے، جو بیس ہے ہمارا عقیدہ، ہماری توحید، اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی پر وار اور حملہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس بیس کو مضبوط بنائیں، اس بنیاد کو مضبوط کریں کہ جس بھی حال میں خوش ہیں، اللہ کی آزمائش ہے، کسی طرح کی مصیبت نہیں، صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے آتی ہے۔ ایسے باتوں کو، ایسے الفاظ کو اپنے دلوں میں لائیں اور شیطان کے وسوسوں سے دور رہیں۔ پہلا وسوسہ ہے اس کا، پہلا ہتھ کنڈا، پہلی چال سمجھیں، پہلا چور دروازہ سمجھیں۔ اس کا ایک دوسرا چور دروازہ جس کے ذریعے سے وہ کئی ساری زندگیوں کو تباہ اور برباد کر چکا ہے، وہ کیا ہے؟ غصہ۔ غصہ آنا ایک فطری چیز ہے، ہر ایک انسان کے اندر اللہ نے کئی ساری چیزوں کو رکھا، غصہ، ناراضگی، ہنسنا، رونا، خوشی، غمی، یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں۔ غصہ ہر ایک کو آتا ہے، ظاہر بات ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے غصہ ہی نہیں آتا تو گویا وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے بات رکھی ہے کہ وہ غصہ آتا ہے، ہر کوئی غصہ کرتا ہے۔ غصہ آنا ایک فطری چیز ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں، غلط بات نہیں، لیکن غصہ اس طرح آ جائے کہ غصے میں بے قابو ہو جائے انسان، تو یہ غلط بات ہے، یہ گناہ کہلائے گا، یہ شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑی چال ہے۔ غصے میں بے قابو ہو جانا یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ کیوں؟ غصے کے بے شمار نقصانات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ غصے میں انسان قتل اور غارت گری، جھگڑے پر آ سکتا ہے، ساتھ ہی ساتھ طلاق، خلا، زبان کی حفاظت نہ ہو سکتی، زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، لعن طعن کے الفاظ، الزامات، جھوٹ، طلاق، خلا، ایسے ساری باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ اور اس کے رسول، قرآن کے پیغامات، اللہ کی نصیحتیں، وہاں تک بھی انسان چلا جاتا ہے اور اللہ کی سرے سے روگردانی، اللہ کی سرے سے نافرمانی تک کر لیتا ہے۔ غصہ اگرچہ وہ ایمان والا شخص ہو، اگرچہ وہ عبادت گزار ہو، اگرچہ وہ تقوی پرست ہو، لیکن ایک واحد، ایک ایسی بات، ایسی چیز، ایسا گناہ جس نے اسے کافر بنا دیا، جس نے اسے اسلام سے نکال دیا، جس نے اسے ایک گنہگار بنا دیا، تو وہ ہے غصہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غصے کے وقت جو ہے اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ کیوں؟ زبان سے نکلنے والے ہر بات، ہر فیصلے ہمیشہ غلط ہو جاتے ہیں، جن کا انجام آخرت کی زندگی تک بھگتنا ہوگا۔ لہٰذا غصے کو قابو میں رکھیں، ہرگز نہیں کہ غصہ صرف مردوں کو آئے، خواتین کو نہ آئے، ایسا ہرگز بھی قرآن اور حدیث میں نہیں آیا اب تک کہ غصہ مردوں کو لائق ہے، وہ کریں تو چلے گا، جائز ہے، لیکن عورتوں میں غصہ کم ہونا چاہیے، یہ ہرگز نہیں۔ مرد ہو یا پھر عورت ہو، شریعت اسلامیہ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ غصہ کسی کو نہیں آنا چاہیے۔ اگر غصہ آ رہا ہے انسان کو حد سے زیادہ اور وہ غصے میں بے قابو ہو رہا ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑی چال ہے۔ ہر ایک کو غصے پر قابو کرنا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا پھر عورت ہو، چاہے وہ بڑے بزرگ ہوں یا پھر بچے ہوں، کوئی بھی ہو، نوجوان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہ کہے کوئی کہ یہ تو نوجوان ہے، غصے کی عمر ہے، غصے کو قابو میں نہیں کر پاتا، ہرگز بھی نہیں۔
یہ ساری باتیں شریعت اسلامیہ نہیں لے گی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ سارے ہمارے بہانوں کو قبول نہیں فرمائے گا. غصے پر قابو کرنا سیکھیں، چاہے وہ مرد ہوں یا پھر عورتیں ہوں یا پھر بچیاں، ہر کوئی بھی ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ، کیا ہی بہترین حدیث ہے. دیکھیں، اصل طاقتور، اصلی پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں کسی پہلوان کو، کسی اپنے سامنے والے کو پچھاڑ دے، اس کو کمزور کر دے، اس کو ہرا دے. بالسرعہ، اصلی پہلوان ایسا نہیں ہوتا جو جسمانی اعتبار سے طاقتور اور مضبوط ہو. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ اصلی پہلوان، اصلی طاقتور تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے ہاتھ کی حفاظت کرے. یہ اصلی طاقتور ہے، اصلی پہلوان تو یہ ہے. لہذا ہر چیز کا ایک وقت ہے. لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو غصے میں تھا، ساری باتیں زبان سے نکل گئیں. اگرچہ غصہ آنا، غصے میں بے قابو ہو جانا شیطان کی طرف سے آتا ہے، لیکن اس پر قابو میں رکھنا، یہ ساری چیزیں ہمارے بس کی ہیں. یہ ہماری بس کی بات ہے، ہم غصے کو قابو میں رکھ سکتے ہیں. کوئی ساری چیزیں کرنے کے بعد جو ہے شیطان پر نہ ڈالے. یہ ساری چیز شیطان پر جو ہے یہ ساری چیزیں نہ تھوپے ہرگز بھی. غصے کو قابو میں رکھیں. اس کا علاج بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں بیان فرمائی ہیں. ایک حدیث میں کہتے ہیں اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ رہا ہو تو وہ بیٹھ جائے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھ جائے، اگر کھڑا تھا بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہوا تھا یستجع تو لیٹ جائے. یہ اس وقت نہیں کرنا ہے جب سارے فساد، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. اب غصہ جسٹ ابھی آپ کو آ رہا ہے، زبان کی حفاظت کریں، فوری بیٹھ جائیں. ایسا نہیں کہ سارے جھگڑے، سارے مسائل، صلہ رحمی، اس ساری چیزیں، جتنے بھی حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، ان سارے حقوق کی پامالی کرتے ہوئے، نافرمانی کرنے کے بعد آخر میں جو ہے آپ ایک کام کریں. ہرگز نہیں، شروعات ہی میں کام کر لیا جائے. بیٹھ جائیں، سب سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کریں، اور اس کے باوجود بھی غصہ قابو میں نہ آئے تو اللہ کے نبی نے کہا ان الغضب من الشیطان، یقیناً شیطان کی طرف سے ہی غصہ آتا ہے. فإن الشیطان خلق من النار، اور شیطان تو آگ سے پیدا کیا گیا. وإنما تطفأ النار من الماء، اور آگ کو صرف اور صرف پانی ہی بجھا سکتی ہے. لہٰذا جب بھی تم غصہ کرو، جب بھی تمہیں غصہ آئے، فَلْيَتَوَضَّأْ، تو چاہیے کہ وہ وضو کر لے. سب سے پہلے وہ باوضو ہو جائے. ایک دوسری حدیث میں بھی الفاظ ہیں اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو سب سے پہلے زبان کی حفاظت کرے، خاموش ہو جائے. فلیسکت، خاموشی کا مظاہرہ کرے، زبان کی حفاظت کرے. اس لیے کہ جب غصہ آ جائے تو انسان بے قابو ہو جاتا ہے، اور شیطان کے لیے بہت بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ زبان سے جو چاہے نکلوا سکتا ہے. لہٰذا غصے پر قابو میں پائیں. غصے کا علاج بھی بتایا گیا شریعت اسلامیہ میں، اس کو فوری اپنائیں. اور جب کوئی بندہ غصے پر قابو پا لیتا ہے تو اس کے فائدہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. کیا ہے فائدہ؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور جو لوگ غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، اور جو لوگ غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کو طاقت بھی ہے اس غصے کو ظاہر کرنے کی. آپ طاقت رکھتے ہیں ایک مقام اور ایک مرتبہ حاصل کرنے کے بعد. آپ کے سامنے آپ سے چھوٹے ہیں، مال کے اعتبار سے، مرتبے اور مقام کے اعتبار سے آپ سے چھوٹے ہیں لوگ، آپ ان پر غصہ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے. طاقت ہونے کے باوجود بھی غصے کو اگر آپ نے قابو میں کر لیا، واللہ یحب المحسنین، تو ایسے ہی نیکوکار بندوں کو، ایسے ہی احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اس آیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو لوگ غصے کو آنے کے باوجود بھی، غصے پر طاقت رکھنے کے باوجود بھی
نہیں کرتے, اس غصے کو قابو میں رکھ لیتے ہیں, تو اصل در حقیقت یہی نیک لوگ ہیں, یہی احسان کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین, ایسے ہی احسان کرنے والوں کو اللہ تعالی پسند فرماتا ہے. اور غصے کا ایک اور فائدہ کیا ہے؟ غصے کو قابو میں کرنے کا فائدہ حدیث بیان کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, جو طاقت کے باوجود, طاقت تھی اس کے پاس, اس کے باوجود بھی اس نے اپنے غصے پر قابو کیا اور غصے کو پی جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے بندے کو کھڑا کرے گا, اس کے سامنے بے انتہا حسن اور جمال رکھنے والی خوبصورت حوریں پیش کی جائیں گی, اور اسے یہ اختیار دیا جائے گا کہ تم ان حوروں میں سے جس کو چاہے لے لو, جس کو چاہے پسند کر لو. تو یہ غصے کو قابو میں رکھنے کا فائدہ ہے. یہ تو مردوں کے لیے یہ فائدہ آخرت میں, اور عورتوں کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ عورتوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی چیزیں, ایسی خواہشات کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوں گی قیامت کے دن, جو مردوں کے مقابلے میں ہمارے لیے مطمئن ثابت ہوں گی. جب عورتیں بھی اپنے غصے پر قابو کر لیں گی قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایسا اجر و ثواب رکھا ہے جس سے وہ خوش ہو جائیں گی, ان کا دل اطمینان اور سکون محسوس کرے گا. اگر مردوں کے لیے حوریں ہیں تو ہم عورتوں کے لیے بھی ایسا اللہ نے رکھا ہے جس سے ہماری آنکھیں سکون اور اطمینان محسوس کریں گی. تو یہ رہا دوسرا چور دروازہ, جس کے ذریعے سے شیطان, ابلیس اور اس کی جماعت ہماری زندگیوں میں داخل ہو رہی ہے. اس کے بعد ایک تیسرا چور دروازہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہی جو اکثر و بیشتر کے پاس ہے, دنیا اور مال و دولت کی محبت. دنیا الگ بات ہے, مال اور دولت دونوں الگ الگ چیزیں. ایک ہے دنیا جس میں ساری چیزیں شامل ہیں, ایک ہے مال اور دولت جو دنیا کا ایک حصہ ہے صرف. اگر کسی کے پاس مال اور دولت کی کثرت سے حرص آ جائے, محبت آ جائے, یا پھر پوری دنیا کی محبت آ جائے, دنیا میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ مال شامل ہے, دولت شامل ہے, ساتھ ہی ساتھ ایسی چیزیں شامل ہیں جن کو حاصل کرنے کی انسان کے پاس لالچ آ جائے, چاہے وہ حلال طریقے سے ہو یا پھر حرام طریقے سے, اپنی خواہشات کو قابو میں نہیں رکھ سکتا اور حرام طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے یا پھر پوری کرتی ہے. اور ایسی چیزوں کا اپنانا جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا, حرام طریقے سے ایسی چیزوں کو, ایسی غذاؤں کو لینا, استعمال کرنا, پہننا, کھانا, زبان سے بات کرنا, ایسی ساری چیزیں جو ہے دنیا میں شامل ہیں, جن کا آخرت کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں, جن کا آخرت کی زندگی میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں دنیا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کہا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا تو صرف اور صرف ایک دھوکے کا سامان ہے. دھوکے کا سامان مطلب دنیا ایک طرح سے آزمائش ہے. وہ مال, وہ دولت, وہ خوبصورتی, وہ ساری چیزیں, وہ تجارتیں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں, یہ آزمائش ہے. اگر تم ان کا صحیح استعمال کرو گے تو آخرت میں فائدہ پہنچائیں گے, اگر غلط استعمال کرو گے تو یقیناً یہ ایک فتنہ ہے, ایک آزمائش ہے, ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو تمہیں آخرت کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا. اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر, اگر ہم واقعی میری بہنوں اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت, نماز, نیکی, روزے, قرآن کی تلاوت, والدین کے کیا حقوق ہیں, اولاد کے کیا حقوق ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے, ان کا کیا حق ہے, پڑوسیوں کا کیا حق ہے, صدقہ اور خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اس ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر, اللہ کو چھوڑ کر ہم مال میں آگے بڑھ چکے ہیں, کمانا, حرص, اس ساری چیزوں میں آگے بڑھ چکے ہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ شیطان کا قبضہ آپ پر ہو چکا ہے, شیطان کی مکر اور فریب میں ہم آ چکے ہیں. اللہ کو بھلا کر جب کمائی ہو رہی ہے, کما رہا ہے انسان, تو یہ کمائی, یہ تجارت اس کے لیے ضرور بضرور نقصان دہ ہے, کسی طرح سے فائدہ نہیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث بیان فرمائی ہیں اس کے علاج میں. اگر مال و دولت کی زیادہ حرص ہو رہی ہے, دنیا سے بے انتہا محبت ہو رہی ہے, دنیا سے, دنیا کی ہر چیز سے
ہم اپنے گھروں میں زیورات کو، لباس کو، کھانے کی چیزیں ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز کو جمع کرنے کی حرص میں ہم آگے بڑھ چکے ہیں، ایسی سوچ ہماری بن رہی ہے۔ جبکہ نیکیوں کی بات کی جائے تو نیکیاں ہمارے پاس بہت کم ہیں، گنتی کی چند نیکیاں ہیں، نیکیوں کو گنا جا سکتا ہے، اتنی کم نیکیاں ہیں ہمارے پاس۔ اگر ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ اس کا علاج تلاش کریں، اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ تم سب سے پہلے دنیا کی حقیقت کو سمجھو، دنیا کی کیا حیثیت ہے، دنیا کی کیا حقیقت ہے اللہ کے نزدیک، وہ سمجھو۔ اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو خود بخود یہ مال، یہ دولت، یہ محبت، ساری کی ساری چیزیں خود بخود ہم سے دور ہو جائیں گی اور ہم اللہ کی عبادت کی طرف آگے بڑھیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ لو كانت الدنيا تعدل عند الله مثل جناح بعوضة، اگر یہ دنیا کی زندگی عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اگر یہ دنیا کی زندگی اللہ کے نزدیک مثل جناح بعوضة، مچھر بھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا کا مقام اور مرتبہ، اس کی اہمیت، اس کی حیثیت اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی بھی کافر کو شراب یعنی کہ پانی کا ایک گھونٹ تک بھی نہ دیتا۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله مثل جناح بعوضة، اسی لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کی نظر میں دنیا کی ذرا برابر بھی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی لیے آج اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کافروں کو یہ آزادی دے رکھی ہے، جتنا تم چاہو کھاؤ، پیو، پہنو، استعمال کرو، اپنی خواہشات کو پوری کرو، فتنوں میں پڑ جاؤ، فتنوں کی زندگی اختیار کرو۔ کیوں؟ جس دنیا میں تم ہو اس دنیا کی میرے لیے کوئی حیثیت نہیں، میری نظر میں وہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت اہمیت نہیں رکھتی، اسی لیے آج میں تمہیں آزاد چھوڑ رہا ہوں، کھاؤ پیو مزے کرو، آخرت کی زندگی میں تمہارا حساب اور کتاب ہوگا۔ لہذا اگر ہمارے پاس بھی ہر طرح کی آزادی ہے، ہم بھی جو ہے ہر طرح سے آزاد ہیں، کسی طرح کی مصیبت، کسی طرح کی پریشانی، آخرت کی زندگی میں اٹھائے جانے کا، موت کا، جہنم کا، قبر کے عذاب کا، کسی طرح کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، حساب اور کتاب کا معاملہ ہوگا، میزان قائم ہوگی، ناپ تول کیا جائے گا۔ اگر ایسی باتیں، ایسے خیالات ہمارے ذہن میں نہیں آ رہے ہوں تو واقعی ہم بھی گمراہ ہو چکے ہیں۔ ہمیں بھی جو ہے آخرت کے دن کا احساس پیدا کرنا ہے، دنیا کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ ساری چیزوں کو سمجھنا ہے، ایسی خیالات اپنے ذہنوں میں پیدا کرنا ہے۔ اور جب مال اور دولت سے محبت ختم کرنی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ لیس الغنی عن کثرت الارض، اصل مالدار تو وہ نہیں، اصل مالدار تو وہ نہیں جس کے پاس زمین ہو، جائیداد ہو، مال ہو، زیورات ہو، ہر چیز ہو۔ اصل مالداری تو وہ نہیں کہ جس کے پاس ہر چیز میسر ہو، من النفس، بلکہ اصل مالداری تو وہ ہے جو نفس سے ہوتی ہے، جو دل سے ہوتی ہے، جس کے پاس مال تو ہے، دولت تو ہے، ہر چیز تو موجود ہے، لیکن اس کے پاس دل نہیں ہے، جس دل کو اپناتے ہوئے وہ اس مال کو خرچ کرے اللہ کے راستے میں، وہ صدقہ اور خیرات کرے، تو ایسا مال، ایسی دولت اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بس فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی وہی بات بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس اگر دل نہیں خرچ کرنے کا تو ایسی مال کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو، لہٰذا ایسا دل پیدا کرو۔ اگر آپ سوچتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری چیزیں عطا کی ہیں لیکن میں اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہی، نہ ضرورت مندوں میں اس کو دے رہی ہوں، نہ رشتہ داروں میں دے رہی ہوں، نہ پڑوسیوں کا خیال کرتی ہوں، نہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتی ہوں، یہ ساری چیزیں اگر ہمارے پاس یہ عیب موجود ہیں، یہ کمیاں ہمارے پاس موجود ہیں، تو آپ سمجھیں کہ شیطان کی طرف سے ایک چال ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، اولاد دی، ساری چیزیں عطا کیے، آپ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اس کو خرچ نہ کرتے ہوئے شیطان نے اس کی محبت آپ کے دلوں میں سب سے زیادہ ڈال دی ہے۔ آپ اس چال کو سمجھیں اور اس کا علاج کیا ہے اس کو بتائیں، اس کو سمجھیں۔ اس کا علاج یہی ہے
کہ دنیا کی حیثیت کو سمجھیں، آخرت کی زندگی کو کثرت سے یاد کریں، موت کو یاد کریں کثرت سے۔ اکسروا ہازم اللذات، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آرزوؤں کو، تمناؤں کو، خواہشات کو ختم کرنے والی کثرت سے یاد کرو، خواہشات کو ختم کرنے والی کو کثرت سے یاد کرو، اور وہ کیا ہے؟ الموت، موت جو لذات کو ختم کر دیتی ہے، لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، ہر طرح کی لذت، اس موت کو یاد کرو تو خود بخود یہ شیطانی چالیں ہم سے دور ہو جائیں گے۔ شیطان وسوسہ پیدا ہی نہیں کر سکتا، ہماری زندگیوں میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد میری بہنوں، شیطان کی ایک اور چال یہ بھی ہے کہ وہ سستی اور کاہلی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان کا، جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ سستی کاہلی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان سست پڑ جائے، صرف ایک ہی جگہ بیٹھ کر صبح سے شام تک سست پڑ جانا، یہ یہاں پر مراد نہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو نیکیوں میں دل نہیں لگتا، نیکیوں میں پیچھے ہیں، نیکیوں میں سستی آ رہی ہے، اور جب گناہ کر رہے ہیں ہم، ان گناہوں کی بخشش کروانے میں، ان گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے میں ہم ڈھیل کر رہے ہیں، سست پڑ رہے ہیں توبہ کرنے میں، تو آپ سمجھ لیں کہ شیطان کی طرف سے ایک ہتھیار ہے۔ نیک کاموں میں دل نہیں لگتا، سست ہیں، کاہل ہیں، تو یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ایک قول میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں، بہترین بات ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں کہ کتنے ہی یہود، کتنے ہی عیسائی ایسے گزرے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کا خیال آیا، جن کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ واقعی شاید اسلام، یہ دین اسلام اچھا ہے، اس کو اپنا لیا جائے، ایسا خیال کتنے ہی یہودیوں اور عیسائیوں کے دلوں میں آیا، لیکن شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تاخیر کر دی، کیونکہ انہوں نے سستی کری، تاخیر کر دی، لہٰذا شیطان نے اس موقع کو غنیمت جانا اور انہیں گمراہ کر دیا۔ وہ کہتے رہے دیکھیں گے دیکھیں گے، ابھی وقت ہے ہمارے پاس، اسی دوران وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور کتنے ہی گنہگار ایسے ہیں، کتنے ہی گنہگاروں کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، توبہ کر لیں گے۔ کتنے ہی گنہگاروں نے یہ سوچا تھا کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا، ہمیں اب توبہ کرنی ہے، اللہ کے سامنے رجوع ہونا ہے، بخشش کروانی ہے، لیکن انہوں نے بھی تاخیر کر دی، انہوں نے بھی دیر کر دی کہ اب بھی ہے ہمارے پاس وقت، ابھی زندگی باقی ہے، تھوڑے اور گناہ کریں گے، بعد میں جو ہے توبہ کریں گے۔ تو اس موقع کو بھی شیطان نے غنیمت جانا اور وسوسہ پیدا کر دیا، اور یہ کہتا رہا، یہ کہتا رہا کہ ابھی تم جوان ہو، ابھی تمہارے پاس مال ہے، ابھی تمہارے پاس دولت ہے، ابھی تمہارے پاس خوبصورتی ہے، اس کا استعمال کرو، خوب مزے کرو۔ اس دوران گنہگار بھی ختم ہو گئے۔ ہمارے پاس بھی واقعی ایسے لوگ موجود ہیں، ہم درمیان بھی، جو گنہگار ہیں، جو خطا کار ہیں، جو بے نمازی ہیں، لیکن ہمارے پاس احساس نہیں ہے ابھی تک۔ اگر احساس ہے بھی اس گناہ کا، تو ہم سستی میں پڑ چکے ہیں گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، ان کی توبہ کرنے کے لیے، نیکیوں میں سستی پڑ چکے ہیں، نیکیوں میں سست پڑ چکے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اللہ نے کیا کہا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اس کی جنت کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جاؤ، جلدی جلدی کرو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیرات یعنی کہ نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، موت تمہاری قریب آ چکی ہے، جلدی کرو تم نیکیوں میں، عبادتوں میں۔ سستی شیطان کی طرف سے بہت بڑی چال ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ اب اگر ہمارے پاس سستی آ بھی گئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج، سب سے پہلی بات، وقت کی قدر کریں۔ وقت جو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ الوقت کالسیف ان لم تقطعه یقطع، وقت کی قدر کرو، کیونکہ وقت تلوار کی مانند ہے۔ اگر تلوار جیسے وقت کو تم نہ کاٹو گے، وہ خود بخود تمہیں کاٹ کر چلا جائے گا، پھر واپس نہیں آ پائے گا۔ اسی لیے اس تلوار جیسے وقت کی قدر کرو اور اس کا صحیح استعمال کرو۔ یہ ہے سب سے بہترین علاج سستی اور کاہلی کو ختم کرنے کا۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ دور اندیشی، دور کا سوچیں کہ اب ہم سستی سے پڑ چکے ہیں، آگے کیا ہوگا؟
اس کا نتیجہ تو ہمیں بھگتنا ہی بھگتنا ہوگا کبھی نہ کبھی۔ اس آنے والی زندگی کو یاد کریں اور سستی کو ختم کریں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا بھی سکھائی ہے، جس کے ہم روزانہ پابندی تو کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل معنی اور مطلب کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ اس دعا میں کتنی چیزوں سے پناہ طلب کر رہا ہے، فکر سے، غم سے، پریشانی سے، عاجزی سے، یعنی کہ کسی کے سامنے کمزور ہونے سے، عاجز ہونے سے بھی بندہ اللہ کے دربار میں پناہ طلب کرتا ہے۔ والکسل، کسل کے معنی ہوتے ہیں کاہلی، سستی، والبخل والجبن وطلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اس دعا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے پناہ طلب کی ہے، ان میں الکسل، سستی اور کاہلی بھی شامل ہے۔ اللہ کے نبی جب خود اس دعا کا اہتمام کرتے تھے اور ہر نماز بعد اس دعا کو پڑھتے تھے، کثرت سے اللہ کے نبی اس دعا کو پڑھتے تھے، حتیٰ کہ یہ حدیث بھی آئی ہے کہ اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں بھی اس کو پڑھا کرتے تھے کبھی کبھی۔ لہٰذا اس قدر اہتمام جب اللہ کے نبی اس دعا کا کرتے تھے، ان جیسی عظیم شخصیت جو نہ کبھی سست تھی عبادتوں میں اور نہ ہی گنہگار نہ ہونے کے باوجود بھی توبہ میں اس قدر آگے تھی، اس کے باوجود بھی عظیم شخصیت، انہوں نے سستی نہیں کی، سستی کی دعا تو کی ہے۔ تو اب ہماری کیا حالت ہے، جو دن بھر سست پڑے ہیں، رات بھر سست ہیں، ہمیشہ سستی کاہلی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، جب بات آ جائے گناہ کی تو خود بخود چست بن جاتے ہیں، خود بخود ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ سستی کے کاموں میں ہم مسلمان آگے ہیں۔ سستی سے مراد یہاں پر نیکیوں میں سستی، اسی لیے بندے کو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ عبادتوں میں ہی سست ہو جاتا ہے تو محنت، مشقت، تکلیف سے محسوس نہیں ہوتی، آگے وہ اس کا نتیجہ دیکھ لیتا ہے کہ آخرت کی زندگی میں تو وہ ناکام ہی ہے، دنیاوی زندگی میں بھی وہ ہونہار نہیں بن سکا، باصلاحیت ہنرمند نہیں بن سکا، آخرت کے ساتھ دنیاوی زندگی بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا سستی کو ختم کریں، چستی کو اپنے اندر لائیں، اور چستی لانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی حدیث میں بتایا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی نمازی فجر کی طرف ترغیب دلاتے ہیں کہ نمازی فجر کے لیے جب بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کے فائدے اللہ کے نبی نے کہا، حدیث کا آخری حصہ ہے نمازی فجر، صبح جلدی جب نیند سے بیدار ہوتا ہے بندہ تو اس کے اندر سے، اس کی جسم سے سستی ختم ہو جاتی ہے، اس کے جسم سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ہی بہترین ذریعہ ہے، دیکھیں، جسمانی اعتبار سے بھی چستی اور روحانی اعتبار سے بھی اپنے دن کی شروعات عبادت سے ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ آج ہم ہر بات میں تو آگے ہیں، لیکن سستی کیوں آ رہی ہے؟ دنیاوی کاموں میں تو آگے ہیں، مست ہیں، لیکن جب بات دین کی ہو، نیکی کی ہو، نماز کی ہو تو ہم سست پڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ شاید آپ فجر کے پابند نہیں ہیں، شاید آپ فجر کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، شاید آپ نمازوں میں آگے نہیں، عبادتوں میں آگے نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود بخود آپ کو ویسا ہی بنا دیا، شیطان نے اس راستے کو اپنا لیا، شیطان کو آپ خود بخود یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں آئے اور زیادہ سے زیادہ نقصان بھر سکے۔ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے میری بہنوں۔ اسی طرح ایک پانچواں ہتھیار، ایک پانچواں دروازہ جس کے ذریعے سے وہ ہماری زندگیوں میں داخل ہوتا ہے، وہ ہے زوجین کے درمیان، زوجین، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنا۔ آج ہم طلاق اور خلات کے معاملات بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، یہ بات بہت زیادہ سنائی دے گی، نظر آئے گی، دکھائی دے گی کہ خلا، طلاق ایسے مسائل جو ہے بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں۔ لہٰذا اس شیطان کا سب سے پسندیدہ کام ہے، ابلیس اور اس کی جماعت کا سب سے پسندیدہ کام اگر کون سا ہے تو وہ ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا، فساد، لڑائی پیدا کرنا۔ وہ مشہور حدیث جو ہمیں معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ابلیس روزانہ اپنا تخت جو ہے پانی پر لگاتا ہے، جس طرح
رجسٹر قائم ہوتا ہے، جس طرح ایک اٹینڈنس قائم ہوتا ہے، بالکل اسی طرح روزانہ ابلیس جو ہے پانی کے اوپر اپنا ٹیلا بناتا ہے، اپنا ایک تخت بچھاتا ہے، اور اپنی جماعت سے، اپنے گروہ سے، اپنے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے بلاتا ہے کہ بتاؤ آج دن بھر تم نے کیا کیا کیا۔ فلاں کہتا ہے کہ میں نے کسی کو بے نمازی بنا دیا، اس کو میں نے اس قدر مصروف کر دیا گناہ میں کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھ سکا۔ تو ابلیس کہتا ہے نہیں نہیں، یہ کیا کام ہے، یہ کوئی کام ہی نہیں ہوا اچھا کام۔ کوئی اور آ کے کہتا ہے کہ میں نے تو فلاں کو چغلی میں مشغول رکھا، فلاں اپنی زبان سے صرف اور صرف چغلی کر رہا تھا، جھوٹ کہہ رہا تھا، نہیں نہیں یہ بھی اتنا خاص اچھا کام نہیں۔ اس قدر کہتے 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 ایک آخری شخص آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسا کام کیا ہے جس سے تم ضرور خوش ہو جاؤ گے۔ میں شوہر اور بیوی کے درمیان اس وقت تک لگا رہا جب تک کہ ان دونوں کے درمیان جدائی نہ ڈال دی، جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں، یہاں تک میں ان کے پیچھے لگا رہا، یہاں تک کہ وہ طلاق خلا کی بات پر نہ آ جائیں، یا پھر یہاں تک کہ ان دونوں کو میں نے دور کر دیا، جدا کر دیا، دونوں اب آپس میں نہیں ہیں، دور ہو چکے ہیں۔ تو شیطان کہتا ہے واہ، اب تم نے اچھا کام کہا ہے، اچھا کام کیا ہے، تم نے یہ بات بتائی، بڑی خوشی کی بات۔ شیطان کے نزدیک سب سے پسندیدہ کام ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کرنا۔ اس بات کو سمجھیں، اگر شوہر اور بیوی دونوں میں سے کوئی ایک بھی غلط ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے، اگرچہ غلط نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہو تو غصے کو قابو میں رکھے اور شیطان کی چالوں کو پہچانے، خاموش ہو جائے، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ حدیث کے الفاظ ہیں بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہو، جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہوں۔ دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں، ازدواجی زندگی کے متعلق جو دعا بتائی گئی ہے اس دعا کا کثرت سے اہتمام کیا جائے۔ اگر دعا کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان بیچ میں جو ہے شیطان موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی چھوٹی چھوٹی باریک باتیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے شیطان ہماری زندگیوں میں داخل ہو جاتا ہے لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ان کو اپنائیں آپ ضرور۔ ایک آخری شیطان کی چال، اس بات کو بیان کر کے ہم آج کے موضوع کو ختم کریں گے۔ شیطان کا ایک ایسا دروازہ جس کا ہمیں خیال ہی نہیں وہ ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فضول خرچی۔ فضول خرچی، چاہے وہ مردوں میں ہو یا پھر عورتوں میں۔ طاقت نہ ہونے کے باوجود، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے خرچ کرنے کی، اس کے باوجود ہم خرچ کر رہے ہیں گویا ہم شیطان کی چال میں آ چکے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا ایسے لوگوں کو؟ فضول خرچوں کو، جو ہمیشہ بے فضول کرتے ہیں خرچی، جس کا وہاں پر ضرورت ہی محسوس نہیں تھی، یا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے یا پھر وہ اپنی مال کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے سلسلے میں اللہ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً فضول خرچ، جو فضول خرچی کرتے ہیں، یقیناً ایسے لوگ تو دراصل شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ تو شیطان کے رشتہ دار ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہر چیز کو ایک متحدد کے تحت استعمال کرنا ہے۔ ہر چیز کو خرید لینا، یہ بھی سوچیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ ہر چیز کو استعمال کرنا، ہر چیز کو خریدنا، حد سے زیادہ کھانا، حد سے زیادہ لباس پہننا، حد سے زیادہ زیورات استعمال کرنا، جب مہمان آ جائیں، جب شادی کا مسئلہ گھر میں ہو، جب کسی خوشی کا مسئلہ گھر میں ہو تو حد سے زیادہ خرچ کر دینا۔ اگر اتنا خرچ اب نہ بھی کریں تب بھی کوئی مصیبت نہیں تھی۔ ایسی فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بھائی، اس کے دوست قرار دیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ہم کس قدر شیطان کے قریب جا چکے ہیں۔ اسی حصے میں، اسی چال میں ایک حصہ یہ بھی ہے، اگر اس کا الٹ کر دیا جائے فضول خرچی کا تو کیا ہوگا؟ بخیلی، کنجوسی۔ کوئی اس قدر کنجوس ہے، نہ خود خرچ کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نہ اپنے اہل عیال پر خرچ کرتا ہے، نہ رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، جب مہمان آ جائیں تو ان کا بھی اچھے سے خیال نہیں کرتا۔ اس قدر کنجوس، اس کے سلسلے میں بھی اللہ نے کہا کہ یہ بھی شیطان کا بھائی بن چکا ہے، یہ بھی شیطان کا دوست بن چکا ہے۔ تو کس طرح شیطان کی چال کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں الشیطان یعیدکم الفقر
वयअमुरुकुम बिलफहशा। कितनी बेहतर आयत है, देखें अल्लाह ताला ने कहा शैतान तुम्हें फकीरी से, मोहताजी से डराता है। यईदुकुमुल फक्र, जब तुम अल्लाह के रास्ते में या फिर रिश्तेदारों में, जरूरतमंदों में किसी सही जगह पर खर्च करने का इरादा करते हो, जाते हो, तो शैतान तुम्हें फकीरी से डराता है, मोहताजी से डराता है, गरीबी से डराता है कि कहीं तुम्हारा माल खर्च ना हो जाए। क्या जरूरत है खर्च करने की, इनको देने की? अगर मैं ना दूं तो किसी और तरह से इंतजाम हो जाएगा, मेरे एक देने से क्या होगा? इस तरह की बातें जहन में लाकर शैतान जो है फकीरी से, गुमराह से, मोहताजी से डरा देता है कि यहाँ पर खर्च मत करो, जरूरत नहीं है खर्च करने की। उसके फौरी बाद अल्लाह ने कहा वयअमुरुकुम बिल फहशा, और फहाशी कामों की तरफ उभारता है। जब बात आ जाए फहाशी की, गुनाह की बात आ जाए, तो कहता है इसको तो खरीदना ही है, इसको तो खरीदना ही है, तो जरूरी चीज है, इसके खरीदने से क्या होगा, इसको लेने से, इसको इस्तेमाल करने से क्या ही हो जाएगा, कोई माल में कमी नहीं आएगी। तो अल्लाह ने कहा कि शैतान अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए डरा देता है कहीं के कहीं माल कम ना हो जाए, और जब बात फहाशी की हो, गुनाह की हो, तो उस पर उभार देता है। लिहाजा ना कंजूसी मुकम्मल, ना मुकम्मल फजूल खर्ची, दरमियानी राह को इख्तियार करना मोमिन की निशानी है। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू। सूरह फुरक़ान की आखिरी आयतों में अल्लाह ताला ने मोमिन की मिसालें बयान की हैं। मोमिन की क्या क्या खूबियां होती हैं, उन खूबियों का अल्लाह ने बताते हुए कहा मोमिन की खूबी ये भी होती है कि जब वो अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह के रास्ते में किसी जरूरतमंद को देता है, इज़ा अनफकू, जब अपने अहल अयाल पर खर्च करता है, लम युस्रिफू व लम यक्तरू, ना कुछ हद से ज्यादा खर्च करता है और ना ही बिल्कुल कम, बल्कि दरमियानी राह इख्तियार करता है। लिहाजा आप इन रास्तों को अपनाएं, और जो रास्ते शैतान के हैं उन रास्तों को पहचानें, उन रास्तों को पहचानें आप। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि हमारे लिए उसवा हसना बनाकर भेजे गए, लिहाजा अल्लाह के नबी ने शैतान की चालें भी बयान फरमाई, शैतान की चालें भी बता दी, और उससे बचने के क्या क्या तरीके हैं वो भी हमारे सामने जाहिर कर दिए, वाज़ेह कर दिए। उससे बचने के क्या तरीके हैं कि आप कसरत से इबादत की तरफ लग जाएं, नेकियों की तरफ लग जाएं। अगर वाकई आप मोमिन हैं तो तकवा की जिंदगी गुजारें, कुरान की तिलावत से जुड़ जाएं, मुअव्विज़ात का एहतमाम हर वक्त करें, सूरतुल फातिहा का एहतमाम कसरत से करें, सुबह शाम के दरमियान, सुबह से लेकर शाम तक सोने तक जितनी भी दुआएं, जितने भी अस्कार बताए गए हदीस में, उन सारे अस्कार की पाबंदी करें, तो खुद ब खुद शैतान हमसे दूर भाग जाएगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बयान फरमाते हैं जब कोई बंदा सुबह के वक्त 100 मरतबा इस दुआ को पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला शाम तक उसकी शैतान से हिफाजत कर लेता है। जब 100 मरतबा कोई बंदा इस दुआ को पढ़ लेता है तो उसके और शैतान के दरमियान 100 पर्दे लग जाते हैं, 100 पर्दे लग जाते हैं। उन 100 पर्दों को पार करते 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 शैतान आप पर आ ही नहीं सकता, आप तक पहुंच ही नहीं सकता, तो वसवसे क्या डालेगा? जब शाम को ये दुआ पढ़ ले 100 मरतबा, तो सुबह तक अल्लाह ताला शैतान से, उसकी चालों से, उसकी वसवसों से हमारी हिफाजत करेगा। और वो दुआ क्या है? बहुत ही आसान मशहूर दुआ है, कसरत से आप इस दुआ का एहतमाम करें। क्या है वो दुआ? बताएं कोई, क्या दुआ हो सकती है? हम्म, ठीक है। उस दुआ को, उस कलीमे को जो भी नाम दिया जाए, जो भी नाम दिया जाता हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इस दुआ में मुकम्मल अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की तौहीद को, उसकी वहदानियत को साबित किया जा रहा कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, कुदरत रखने वाला है, इसके अलावा कोई और जात ही नहीं है। लिहाजा हम एक तरफ से अल्लाह की तारीफ करते हुए दूसरी तरफ से शैतान की चालों को कमजोर साबित कर रहे हैं, शैतान को कमजोर ठहरा रहे हैं, उसको, उसकी चालों को, उसकी वसवसों को, उसकी मक्र और फरेब को। लिहाजा कसरत से इस दुआ को पढ़ें,
ना सिर्फ ये दुआ, हर दुआ का एहतमाम करें ताकि इन चालों से बचा जाए। जैसा कहा जाता है कि उमर जैसा ईमान अपने अंदर पैदा करो, उमर जैसा ईमान अपने अंदर लाएं कि जिनसे शैतान भी डर कर रास्ता तब्दील कर लिया करता था। ऐसा ईमान, ऐसी तकवा परस्ती, ऐसी इताअत गुजारी, ऐसा तिलावत कुरान, ऐसा जिक्र और अस्कार का एहतमाम, ऐसी सारी चीजें अपने अंदर पैदा करें। इसीलिए अल्लाह ने कहा कुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ लोगों ईमान में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। हमें मालूम है कि शैतान कैसा है, उसकी क्या चालें, ये सारी चीजें मालूम है कि वो दुश्मन है हमारा खुला। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपनी जिंदगी ही उसके मुताबिक उसके नक्शे कदम पर गुजार रही हैं। वो क्यों? कि हमने उसे ये मौका दे दिया कि वो चोर दरवाजों से दाखिल हो रहा है। हमें चाहिए कि उसे मौका ही ना दें हर किसी को। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला शैतान के वसवसों से, उसकी जमाअत से, उसकी मक्र व फरेब से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें तक़वा परस्त ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह ताला हमारे ईमान की, हमारी इज़्ज़त व आबरू की, हमारे इस्लाम की, हमारी आने वाली नस्लों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला ऐसे फितनों के दौर में खिदमत दीन को सरशार करने और उसका भरपूर अंजाम देने की तौफ़ीक़ से नवाज़े। अल्लाह ताला हमें अज़ाब क़ब्र और अज़ाब में जहन्नम से महफूज़ फरमाए, शैतान के चालों से महफूज़ रखे, आखिरत की ज़िंदगी में कामयाबी अता फरमाए, दुनियावी ज़िंदगी में आखिरत की खौफ रखते हुए ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ दे, जहन्नम की हौलाकियों से, हश्र की हौलाकियों से, क़यामत के हौलाक मनाज़िर से हिफ़ाज़त फरमाए। अल्लाह ताला मौत से क़ब्ल तौबतुन नसूहा की तौफ़ीक़ दे, बेहतरीन ख़ातिमा अता फरमाए हम सभी की, जायज़ तमन्नाओं और आरज़ुओं को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। اللهم ارزقنا حكمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الختام، اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربنا رب العزة أما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.